बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अब सख्त सर्दी पड़ने लगी है। तकरीबन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अल्फ़ा सलात व तस्लीम के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमाई हैं। चूँकि इस मौसम में मशक्क़तें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बार बार वज़ू करने के हवाले से। चूँकि बंदा मोमिन ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत का ज़िक्र का एहतमाम करना होता है, इसलिए उसे बावज़ू रहना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है हर एक के पास फिर पानी गर्म पानी भी मुयस्सर नहीं है। ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि गर्म पानी के साथ भी इजाज़त दे दी। ठंडा पानी है, पानी जैसा भी हो, बार बार पाँव धोना, हाथ धोना, और ख़ास कर पाँव में जुराबें पहनी होती हैं, मोज़े पहने होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारी इन मशक्क़तों को दूर करते हुए, हम पर आसानी फरमाते हुए सर्दी के मौसम में अहकाम बदल दिए। कुछ इस हवाले से हम वीडियोज़ बना चुके हैं सर्दी के मौसम के हवाले से, उनके ये थंबनेल आपके सामने आ रहे होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है मौजू पर मसा करने का बयान। मौजू पर मसा के फ़ज़ाइल, फिर अहकाम जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। ये मेरे सामने किताब बहार शरीयत है, इसी से मैं बयान करूँगा। पहले आप अहादीस मुबारका समात फरमाएँ। हज़रत इमाम अहमद और इमाम अबू दाऊद हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू पर मसा फरमाया। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर भूल गए, इसके ऊपर मसा फरमा लिया। क्योंकि आम तौर पर मशहूर था सर पर मसा करना, मौजू पर मसा मशहूर नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मुग़ीरा तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मुझे मौजू पर मसा का हुक्म फरमाया है। दूसरी रिवायत में, जिसे इमाम दारक़ुतनी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को 3 दिन 3 रातें और मुकीम को, जो सफ़र पे ना हो, 1 दिन और 1 रात मौजू पर मसा करने की इजाज़त अता फ़रमाई, जबकि उस शख्स ने तहारत के साथ मोज़े पहने हों। इमाम तिरमिज़ी और इमाम नसाई रहमहुल्लाह हज़रत सफ़वान बिन अस्साल से रावी हैं कि जब हम मुसाफिर होते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म फरमाते कि 3 दिन और 3 रातें हम मोज़े ना उतारें, मगर बवजह जनाबत के उतार दें, लेकिन पाखाना और पेशाब और सोने के बाद नहीं। यानी पाखाना, पेशाब और सोने के बाद ज़ाहिर आदमी ने वज़ू करना होता है, तो उसकी वजह से मौजू पर मसा नहीं टूटता। लेकिन अगर इंसान जुनबी हो जाए, चूँकि गुस्ल लाज़िम हो जाता है, तो अब मोज़े उतारने पड़ते हैं। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। आप फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अगर दीन, अल्लाह ताला का दीन अपनी राय से होता, अपनी फ़िक्र से, अपनी सोच से होता, तो फिर मौजू का नीचे वाला हिस्सा बनिस्बत ऊपर वाले हिस्से के मसा में बेहतर होता। जबकि मसा में मौजू के ऊपर मसा किया जाता है, जैसा कि तरीका हम आगे बयान करेंगे। मौजू पर मसा ऊपर से किया जाता है, पाँव के नीचे से, पाँव जिसको तल्ला कहते हैं, वहाँ मसा नहीं होता। अक़ल ये चाहती है, राय ये चाहती है कि अगर कोई मट्टी या गंदगी लगी हुई है तो वो नीचे होगी, तो मसा नीचे होना चाहिए। लेकिन चूँकि दीन में अक़ल का तसव्वुर नहीं है, राय का एतबार नहीं है, दीन वो है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, चाहे वो हमारी अक़लों के ख़िलाफ़ हो, हमें उस पर अमल करना ही है हर हाल में।
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کی علامت کیا ہے، اہل سنت و جماعت، یہ ذہن میں رکھیں کن سے پوچھا گیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ ہم سب اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنی کی علامت یہ ہے تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الخفین، یعنی بندہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانے، اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھے، اور موضوع پر مسح کو جائز سمجھے، وہ سنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک میں گڑبڑ کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے کچھ مسائل کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جس شخص پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا، جنبی ہو گیا ہے، حالت جنابت میں ہے، چاہے احتلام کی صورت میں یا جماع کی صورت میں، وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ ہاں غسل کر لے، طہارت حاصل کر لے، اس کے بعد موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں، عورتیں، خواتین موزے پہنے ہیں تو موضوع پر وہ بھی مردوں کی طرح مسح کر سکتی ہیں۔ مسح کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، موزہ کیسا ہو، اس حوالے سے کچھ شرطیں ہیں۔ تو بہار شریعت میں لکھتے ہیں نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، ٹخنے، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 1 یا 2 انگل کم ہوں، یعنی ٹخنے سے نیچے ہوں، جب بھی مسح درست ہے، لیکن ایڑی نہ کھلے، ایڑی نہ کھلی ہو، ایڑی کھل گئی تو پھر ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پاؤں کو کور نہیں کر رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاؤں سے چپٹا ہوا ہو، اس طرح کہ اس کو پہن کر آسانی سے آدمی خوب چل پھر سکے، ایسا نہیں کہ 4 قدم چلے تو وہ نیچے گر جائے، ایسا موزہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ چمڑے کا ہو، یا پھر نیچے والا حصہ چمڑے کا ہو اور اوپر باقی حصہ کسی اور دوبیز چیز کا بنا ہوا ہو۔ پھر فرماتے ہیں یہاں کہ ہندوستان میں یعنی پاک و ہند میں، جیسے ہمارے ہاں بھی جو عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ پانی ڈالیں گے پانی اندر چلا جائے گا، ان کے کپڑے کے جیسے آج کل لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے، کیونکہ یہ موزے نہیں ہیں۔ چوتھی شرط، وضو کر کے موزے کو پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا ہو۔ یعنی جب موزے پہنے تو پہننے سے پہلے پورا وضو کرے، پاؤں خشک کر کے موزے پہن لے، یا پھر پورا وضو نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم پاؤں پورے جیسے سنت کے مطابق وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اس طرح مکمل پاؤں دھو لے، پھر موزے پہن لے، وضو چاہے بعد میں کر لے مکمل۔ ایک اور شرط انہوں نے بیان فرمائی کہ حالت جنابت میں موزے نہ پہنے، کیونکہ اس صورت میں کارآمد نہیں، کیونکہ غسل فرض ہے، ان کو دھونا ضروری ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مدت کے اندر ہو مسح، موضوع پر مسح مدت کے اندر ہو۔ مقیم ہے 1 دن اور 1 رات، اگر کوئی مقیم اس سے زیادہ پہنتا ہے تو اس کی جو موزے کی مسح کی مدت ہے وہ ختم ہو گئی ہے،
لہذا اس صورت میں اسے اتار کر پاؤں دھونا اس پر لازمی ہے، اگر وہ جاری رکھے گا تو مسح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتیں تک پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ مسافر نہیں پہن سکتا کہ مدت ختم ہو گئی۔ اب یہاں بھی اگر کوئی کہے جی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کیوں رکھی گئی ہے، تو اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے حکمتیں ہیں جو وہ خوب جانتے ہیں۔ ایک عام سی بات آپ کے ذہن میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹے گزر جائیں ہمیں، یعنی 1 دن اور 1 رات گزر جائے اور ہم نے پاؤں نہ دھوئے ہوئے ہوں تو پاؤں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور بندوں کے احوال کو خوب جانتے ہیں، جو انہوں نے حکم فرمایا وہ برحق ہے اور سچ ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس میں چونکہ چنانچہ کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ظہر کی نماز کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے پھر 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، پھر صبح کے 2 ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت انس نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمانے لگے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم سب صحابہ موجود تھے، ہم میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم ربانی ہے، اس میں انسانی عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، علامہ اعظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو حدث لاحق ہوگا اس وقت سے اس کا وقت شمار ہوگا۔ مثلا مثال بھی انہوں نے بہترین کر کے سمجھا دی ہے، فرماتے ہیں مثلا صبح کے وقت موزہ پہنا، نماز کے وقت فرض پہن لیا، جیسے آج کل نماز ہو رہی ہے 5:40 پر، اگر کسی نے 5:30 بجے فرض کریں پاؤں دھو کر موزے پہنے، اب اس کو حدث لاحق ہوا، یعنی وہ بے وضو ہوا، فرض کریں 12 بجے، ظہر کے وقت 12 بجے وہ بے وضو ہوا، اب اس کے مسح کی جو مدت ہے وہ 12 بجے شروع ہوگی، یعنی اگلے دن 12 بجے تک وہ اپنے موضوع پر مسح جاری رکھ سکتا ہے۔ موضوع پر مسح کرتے وقت مدت شروع نہیں ہوگی، موضوع پر مسح کر لینے کے بعد جب طہارت کے ساتھ پہنے، پھر جب حدث لاحق ہوگا اس وقت موزے پر مسح کی جو مدت ہے مقیم اور مسافر کی وہ شروع ہو جائے گی۔ یہی مثال کہ فرض کریں 5:30 بجے اگر پہنتا ہے اور اس کا وضو اگر جا کے ٹوٹتا ہے فرض کریں 12 بجے دن کو، تو موزے پر مسح کی مدت 12 بجے شروع ہوگی اور کل 12 بجے تک اس کے مسح کی مدت باقی رہے گی اگر مقیم ہے، تو 3 دن تک باقی رہے گی اگر وہ مسافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مسح کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے، موضوع پر مسح کا طریقہ یہ ہے، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر، یعنی اوپر پاؤں کے، دائیں ہاتھ کی دائیں پاؤں پر، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف یعنی پیچھے کی طرف کھینچے، کم سے کم بقدر 3 انگل کے کھینچ لی جائے، یعنی جو 3 انگلیوں کی مقدار بنتی ہے اتنی مقدار پاؤں سے آگے سے انگلیوں سے پیچھے کی طرف کھینچے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک ہی پہنچائے، یعنی کھینچ کر پنڈلی تک ہی اپنے ہاتھوں کو لے جائے، کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رہے، انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تر ہوں، پانی زیادہ نہ ہو، تر ہونے میں اور پانی لگانے میں بڑا فرق ہے، پانی نہیں لگانا، بس تر کر کے، جس طرح کہ سر کا مسح کیا جاتا ہے تر کر کے سر کا مسح ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو یہ کچھ مسح کے مسائل ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، علامہ اعظمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں،
مسح میں نہ نیت ضروری ہے، نہ 3 بار کرنا سنت ہے، بلکہ 1 بار کر لینا کافی ہے، اور اس کے لیے نیت بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ 1 بار ہی مسح کرنا ہے، 3 بار نہیں کرنا، نیت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے اور دین متین کے مسائل کو کما حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔